अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अब दो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो कि आला अदलिया में जजों के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उसको सुनने का फोरम है। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं और एक कंप्लेंट के ऊपर इतला ये आ रही है कि उस पर नोटिस भी हुआ है। लेकिन साथ ही जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो मुबैना जाली डिग्री का जो मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी पेंडिंग है, जो मुतलका यूनिवर्सिटी है उसके पास भी पेंडिंग है, सिंध हाई कोर्ट में भी इसकी कुछ प्रोसीडिंग्स की खबरें हमारे सामने आई। तो उस हवाले से एक डेवलपमेंट ये है कि वो बेंच दूसरी मरतबा टूटा है। इसकी क्या वजह है? फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया है और एक तकरीब हुई है जिसमें 11 जजेस जो हैं इन्होंने शिरकत की है। तो इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर तफसील से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब शुरू करते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मामले के ऊपर। काजी फाइज ईसा साहब के दौर में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल खासी मुतहर्रिक रही। उससे पहले ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि अपने ही जजेस, अपने ही ब्रदर जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो कंप्लेंट्स नहीं सुनती, सियासतदानों के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ जो है वो केसेस सुने जाते हैं। ये इल्ज़ामात उमर अता बंदयाल साहब के दौर तक जो है वो कंटिन्यूसली लगते रहे। लेकिन काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुतहर्रिक किया। जो बेबुनियाद और फजूल नोयत की कंप्लेंट्स थी उनकी हौसला शिकनी की गई। उसके साथ साथ कुछ कंप्लेंट्स ऐसे भी थी जिनको पे प्रोसीड भी किया गया। मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कंप्लेंट को टेकअप किया गया। उन्होंने मरात और पेंशन बचाने के लिए इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो मुस्ताफ़ी होना भी उनके मरात और पेंशन नहीं बचा सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रिंसिपल तय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब जब शोकत नोटिस हो जाए, जब कौंसिल जो है प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दे और प्रोसीडिंग काफ़ी हद तक आगे चल पड़े, तो फिर उसके बाद ये कोई बात नहीं है कि आप पेंशन और मराद बचाने के लिए जो है वो मुस्ताफ़ी हों और पेंशन लें और माहाना आपको जो है वो पेंशन मिलती रहे, मराद भी लेते रहें और फिर बस आप इंजॉय करें। तो इस प्रिंसिपल की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहली मरतबा नफ़ी की गई और ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है एक प्रिंसिपल हमें देखने को मिला। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक मरतबा फिर उसी रिवायत की कंटिन्यूएशन हमने देखी जो काजी फाइज ईसा साहब के दौर में थी, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुतहर्रिक किया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुतहर्रिक करते हुए उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स जो बेबुनियाद थी उनको ख़त्म भी किया। वहीं पे कुछ कंप्लेंट्स पे प्रोसीडिंग भी की गई। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो ऐसी थी जो बेबुनियाद थी या उनमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए वो कंप्लेंट्स जो हैं वो ख़त्म की जाती रही। फिर उसके बाद ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ और सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो मेंबर भी हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, उन्होंने एज आ मेंबर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कंप्लेंट्स ज़ेरे गौर आई तो उन्होंने कौंसिल से ख़ुद को अलग कर लिया और उनकी जगह पे फिर जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आए और फिर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया गया। अब कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब के हवाले से कि उनको कोई नोटिस हुआ है। तो नोटिस के ऊपर आमतौर के ऊपर जज के हो तो उस पर अगर वो जवाब दाखिल करवाए तो कौंसिल अगर मुतमईन हो तो प्रोसीडिंग वहीं पे ख़त्म कर दी जाती है और फिर ख़त्म करने के बाद अब तो कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स या तरीक़ाकार ये है कि जिस जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट ख़त्म हो तो उससे पूछा जाता है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट ख़त्म हुई है तो क्या हम आपका नाम पब्लिक कर दें। तो अगर परमिशन दे दी जाए तो फिर उसके बाद वो नाम
پبلک کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں پیچھے بنی ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، جو سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو کمپلینٹ تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کمپلینٹ کو جو ختم کیا گیا تو انہوں نے پرمیشن دی کہ میرا نام لکھ کے آپ پبلکلی آگاہ کریں کہ میرے خلاف کمپلینٹ تھی اور یہ ختم کر دی گئی ہے، تو پھر وہ تھرو پریس ریلیز جو ہے وہ عوام الناس کو بتایا گیا۔ اب یہی صورتحال یہاں بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی جج کے خلاف کمپلینٹ ڈراپ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے کہ بھائی کونسل مطمئن ہے کہ پروسیڈنگ نہیں آگے بڑھانی چاہیے، کیونکہ بائی میجورٹی یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں متفقہ طور کے اوپر پروسیڈنگ آگے بڑھانے کی بات نہیں ہوئی۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے خلاف جو مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ ہے، وہ معاملہ ابھی جو ہے وہ اس طرح سے اس پہ کنسیڈریشن یا وہ معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ اب جسٹس جہانگیری صاحب کا معاملہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل فورمز کے اوپر چل رہا ہے۔ ایک جو ہمارے سامنے سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا، وہاں پہ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خاصی لے دے اس وقت بھی ہوئی۔ جسٹس طارق جہانگیری ذاتی حیثیت میں خود جو ہے وہ وہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں پیش بھی ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ میرے ساتھ یہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس خادم حسین سومرو پر مشتمل 2 ممبر بینچ جسٹس جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں ایک کیس تھا جس میں فریق بننے کی درخواست تھی، اس میں پروسیڈ ہو رہی تھی، تو جسٹس خادم حسین سومرو نے کیس سننے سے معذرت کر لی اور وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ اس پہ جب یہ بینچ ٹوٹا تو اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب جعلی ڈگری والے معاملے کے اوپر جو پہلے آرڈر تھا اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، ریئلائز کیا۔ بہرحال وہ آرڈر بھی خیر سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی کورٹ کا ایسا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اٹارنی جنرل کی میں بات کروں گا، منصور عثمان عوان صاحب نے بھی بالکل اسٹریٹ وے 2 ٹوک الفاظ میں بغیر کوئی لپٹی لپٹائی بات کی، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ کو بتا دیا تھا کہ جناب ایک جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا، اور پھر اسی طرح کے موقف کی تائید کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو مین پٹیشنر تھے ایڈوکیٹ میاں داؤد، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ تو اب یہ بھی اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے جہانگیری صاحب کے خلاف کیس جو ہے وہ جسٹس خادم سومرو صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ نہیں اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، کیس سننے سے انہوں نے معذرت کی ہے، بینچ سے وہ الگ ہو گئے اور یہ بینچ ٹوٹا۔ اس سے پہلے بھی 2 ممبر بینچ تھا، جسٹس اعظم صاحب تھے جسٹس سرفراز ڈوگر کے، اس پہ پہلے وہ بینچ تھا، پھر اس کے بعد ہم نے تبدیلی دیکھی، پھر یہ جج صاحب جو ہے وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ تو اس سے کم از کم ایک چیز تو بظاہر یہ لگ رہی ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پہلے تو یہ بات تھی جی کہ یہ 5 ججز ایک طرف ہیں، تو یہ جسٹس خادم سومرو صاحب کا بھی نام آ گیا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہم نے دیکھی ہے کہ اگر کوئی بے بنیاد قسم کی کمپلینٹس، ریفرنسز یا ججز کو اس طرح سے تنگ کرنے کا معاملہ آئے تو جو بردر ججز ہوتے ہیں ان کے اندر یونٹی جو ہے وہ بہرحال آتی ہے۔ تو وہیں پہ ایک پھر آرگیومنٹ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب ججز کے خلاف کوئی اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں تو ان کو پھر ڈیسائیڈ بھی ہونا چاہیے، وہ منطقی انجام تک وہ معاملہ پہنچنا بھی چاہیے۔ اچھا اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان کے حوالے سے اچانک یہ خبر آئی اور اس پہ یہ کہا گیا جی کہ 45 دنوں کے لیے محمد سلیم خان جو ہے وہ چھٹیوں کے اوپر چلے گئے۔ کیا سوائیوں کے بازار گرم ہوئے، کسی نے کہا جی کیا ہو گیا، کسی نے کہا کیا ہو گیا، لیکن آج ایک الوداعی تقریب رکھی گئی، 11 ججز اس میں شامل ہوئے اور ان 11 ججز میں پتہ یہ چلا جی کہ کوئی نجی وجوہات کے سبب رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب ایک اطلاع تو یہ بھی بہرحال میں نے سنی ہے، کہتے ہیں جی کہ کچھ ججز جو ہیں ان کی طرف سے یہ بات کہیں نہ کہیں کی جاتی رہی کہ جی ہم اگر رجسٹرار صاحب کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہمیں رسپانس نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ جب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں کہ جب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے تو اس وقت بھی یہ ان کے ساتھ رہے
پشاور ہائی کورٹ میں، یحییٰ فریدی صاحب ہی ان کو ایز رجسٹرار سپریم کورٹ لے کے آئے۔ 45 دنوں کی چھٹیوں کے بعد اب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور استعفیٰ دینے کے بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی، اور وہ پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی نے دیگر معزز جو ججز ہیں ان کے ہمراہ رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان کے اعزاز میں ایک الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ سپریم کورٹ میں منعقدہ باوقار تقریب کے دوران چیف جسٹس نے محمد سلیم خان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، دیانتداری اور محنت کو سراہا۔ انہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ سلیم خان نے عدالتی انتظام و انصرام کے نظام کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی عمل کو مضبوط کرنے اور عدالت کے انتظامی امور میں مؤثر رابطہ کاری یقینی بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس نے ان کی خدمات اور عوامی خدمت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ اعترافی خدمات کے طور پر چیف جسٹس اور معزز ججز نے سلیم خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ان کی قیمتی خدمات کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ پیش کی۔ اپنی گفتگو میں محمد سلیم خان نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور دیگر ججز اور ان کی رہنمائی اور تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں خدمات انجام دینا ان کے لیے باعث اعزاز رہا ہے، اور آئندہ بھی دیانتداری، خلوص اور پیشہ ورانہ جذبے کے ساتھ عوامی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ تقریب کا اختتام سلیم خان کی آئندہ زندگی کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا۔ اب اس میں ججز کون کون سے شامل ہیں؟ جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو آفیشلی اس کی پکچر جاری کی گئی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی سلیم خان کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف دائیں طرف جسٹس امین الدین خان ہیں، ان کے ساتھ جسٹس جمال خان بندوخیل ہیں، پھر جسٹس حسن افضل رضوی ہیں، پھر جسٹس شہزاد احمد ملک ہیں، پھر اس کے بعد جسٹس حسن افضل رضوی ہیں، عرفان سعادت خان ہیں، محمد علی مظہر ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اور اس طرف جسٹس جمال بندوخیل صاحب کے ساتھ شہزاد احمد ملک اور علی باقر نشفی، جسٹس شکیل احمد بھی ہیں۔ تو یہ کچھ ججز جو ہیں اگر ہم گنیں تو 1 2 3 4 تقریباً 11 ججز جو ہیں وہ اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس اطہر من اللہ، یہ وہ ججز ہیں جو اس تقریب میں شریک نہیں تھے۔ اچھا، ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی رہی ہے، جس پہ آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ باہر سے ہی کیوں لایا جاتا ہے، اندر سے ہی کسی آفیسر کو پروموٹ کر کے اس اہم ذمہ داری اس کو کیوں نہیں دی جاتی۔ یہ بہت زیادہ ہم اس کے اوپر بات کرتے بھی رہے ہیں، لکھا بھی بہت کچھ جا چکا ہے اس پہ کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا یہاں سے سپریم کورٹ سے ہی ہونا چاہیے، یہیں سے ہی کسی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر آپ ڈیپوٹیشن کے اوپر کسی کو باہر سے لے کے آتے ہیں فور محدود وقت کے لیے، تو ڈیپوٹیشن کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے ماضی میں بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں، اور ڈیپوٹیشن اور اس کے اوپر جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کے حوالے سے بڑی بڑی آبزرویشن دی جاتی رہی ہیں۔ تو یہ کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہونا چاہیے، اور کیپیسٹی بلڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر یہ بات اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے اپنے آفیسرز کے لیے، تو اس کے پاس تو ہمارے پاس فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے مختلف ان کے لیے ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو یہی پیرامیٹرز کو جو ہے وہ اپنے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے امپلائیز کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، تاکہ اپنے اندر کے جو لوگ ہیں انہی کو پروموٹ کیا جائے، باہر سے کسی کو جو ہے اس طرح سے نہ لایا جائے۔ لوگوں کو اندر سے پروموشنز ملنی چاہیے، اور یہی اس سے جو ہے وہ بہتری بھی چیزوں میں آتی ہے۔ یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہر دور میں رہی ہے۔ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے جی کہ رجسٹرار جو ہے وہ تقریباً باہر سے ہی لے کے آیا جاتا رہا ہے، اور کبھی ڈیپوٹیشن کے اوپر، کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ کافی وقت سے چلا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے رجسٹرار جو ہے وہ کون آتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔
تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.